लॉन्ड्री से हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? आज की दुनिया में लॉन्ड्री कौन सी औरतें हैं? लॉन्ड्री से हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? लॉन्ड्री किसे कहते हैं? और क्या आज के दौर में लॉन्ड्री रखी जा सकती है? और इससे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ और ज़रूरी है? जानिए आज के इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉन्ड्री क्या है और इससे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ है? अक्सर हमारे माशरे में पूछा जाता है कि लॉन्ड्री किसे कहते हैं, लॉन्ड्री कौन होती हैं और उससे हम बिस्तरी करना क्यों जायज़ होता है, और क्या आज के दौर में लॉन्ड्री रखना और उससे हम बिस्तरी करना जायज़ है? शरीयत क्या कहती है? नाज़रीन, मक्का और अरब की वादी में इस्लाम आने से पहले जुल्म आम था। ताकतवर कौमें जब किसी कमज़ोर कौम को शिकस्त देती तो मर्दों को कत्ल कर देते और औरतों और बच्चों को कैद करके गुलाम और लौंडिया बना लेते थे। इन औरतों की कोई इज्जत ना होती, वो बाजारी औरतों की तरह होती और उन पर जुल्म किया जाता। यही वो ज़माना था जब दुनिया में ग़ुलाम एक आम रिवाज था। रोम, ईरान, हिंद, सब जगह ग़ुलाम और लौंडी आम थी। औरत को सामान तिजारत समझा जाता था। फिर अल्लाह ताला ने अपने महबूब रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। इस्लाम आया तो उसने ग़ुलामी को जड़ से उखाड़ने की इब्तिदा की, लेकिन क्योंकि ये निज़ाम सदियों पुराना था और जंगों में कैदी बनाना आलमी कानून था, इसलिए इस्लाम ने मरहलावार इस्लाह का रास्ता अख्तियार किया। इस्लाम ने कहा ग़ुलाम और लौंडी को मारना पीटना जायज़ नहीं। उनके खाने पीने, पहनने और रहने का वही मयार होना चाहिए जो मालिक का हो। उन्हें आज़ाद करने पर बार बार जोर दिया गया। मसलन कफ़ारा, रोज़ा, कसम या कत्ल। ख़ता का कफ़ारा ग़ुलाम आज़ाद करना था। निकाह के बगैर नाजायज़ तल्लुक़ को ख़त्म किया गया और सिर्फ वो लौंडी जो जंगी कैदी की हैसियत से शरई तौर पर हाथ में आए और मालिक ने उसे अपने निकाह में ना लिया हो, उसके साथ ताल्लुक़ रखा जा सकता था, मगर यह भी ज़िम्मेदारी और इज़्ज़त के साथ। मदीने का एक वाक़या है। मदीने की एक गली में एक नौजवान ग़ुलाम लड़की थी जो जंग बदर के बाद कैदी बनी थी। जहलियत में अगर वो किसी और कौम के हाथ आती तो बाज़ार में भेज दी जाती और उसके साथ जुल्म होता, लेकिन इस्लाम ने कहा कि इसे भी छू मत, उस पर जुल्म मत करो, उसे इज़्ज़त दो। अगर उसे अपने निकाह में नहीं लेना चाहते तो आज़ाद कर दो या किसी के साथ उसका निकाह कर दो। उसे एक मुसलमान घर में जगह मिली। वो देखती कि घर का मालिक खुद रोटी खाता है तो वो रोटी भी खाती है, मालिक कपड़ा पहनता तो वो भी पहनती है। ऐसा ऐसा वो इस्लाम के नूर से रोशनास हुई। उसने खुद कुरान सुना और दिल से कलमा पढ़ लिया। अब वो सिर्फ एक लौंडी ना रही थी बल्कि इस्लाम की बहन बन गई थी। लौंडी कौन थी? लौंडी से मुराद वो औरत थी जो जंगी कैदी की हैसियत से इस्लामी लश्कर के कब्ज़े में आई थी। वो आज़ाद ना थी बल्कि दुश्मन फ़ौज ने पहले जुल्म किया और फिर वो कैद हुई। इस्लाम ने उसे बेचने और रुस्वा करने से बचाया, और या तो उसके साथ निकाह किया जाता या मालिक के साथ उसका ताल्लुक़ कायम हो जाता, लेकिन इसमें भी इज़्ज़त और हकूक़ दिए गए। इस्लाम की आखिरी मंजिल इस्लाम ने कदम ब कदम ग़ुलामी का ख़ात्मा किया। बार बार कहा गया कि ग़ुलामों को आज़ाद कर दो, उनके साथ अच्छा सलूक करो, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे में ये ऐलान था, तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं, जो ख़ुद खाओ वो उन्हें खिलाओ, जो ख़ुद पहनो वो उन्हें पहनाओ। यूँ इस्लाम ने ग़ुलामी का दरवाज़ा बंद कर दिया और लोगों को आज़ादी की राह दिखाई। आज के दौर में क्योंकि बैनुल अक़वामी मुआहदात के ज़रिए ग़ुलामी का निज़ाम ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब लौंडी या ग़ुलाम का कोई तस्वर बाकी नहीं। इस्लाम से पहले लौंडियाँ और ग़ुलाम मज़लूम और बेइज़्ज़त होते थे। इस्लाम आया तो उनको इज़्ज़त दी, हकूक़ दिए, आज़ाद करने के दरवाज़े खोले और उनके साथ जुल्म हराम कर दिया। लौंडी सिर्फ वो औरत थी जो जंगी कैदी की हैसियत से आती थी, मगर इस्लाम ने उसके साथ हुस्न सलूक और रहमत का हुक्म दिया। इस्लाम के आने से पहले दुनिया में ग़ुलामी आम थी। जंगों में औरतों को कैदी बना लिया जाता, उन पर जुल्म किया जाता और उनके साथ बदकारी आम थी। इस्लाम ने उसको काबू में किया, कायदे कानून बनाए और ग़ुलामों और लौंडियों को इज़्ज़त दी। लौंडी से मुराद वो औरत थी जो जंगी कैदी की हैसियत से मुसलमान लश्कर के कब्ज़े में आती थी। वो आज़ाद ना थी बल्कि दुश्मन की फ़ौज ने जुल्म के बाद उसे कैद किया था। इस्लाम ने उसे ज़िल्लत बेइज्जती से बचाया, फ़रोख्त और ज़िना के बाज़ार से निकाला, इज़्ज़त व हकूक़ दिए। हम बिस्तरी का मसला इस्लाम ने निकाह के अलावा सिर्फ एक इस्तिस्ना रखा। अगर किसी औरत को शरई तौर पर कैदी जंगी लौंडी बनाया गया हो और वह किसी दूसरे मर्द के निकाह में ना हो और मालिक उसे अपने निकाह में ना लाए,
تو ایسی لونڈی کے ساتھ تعلق رکھنا مالک کے لیے جائز تھا، لیکن یہ تعلق بھی ذمہ داری اور عدل کے ساتھ تھا، کھیل یا ہوس کے لیے نہیں۔ شرطیں: نمبر 1، یہ عورت صرف جنگی قیدی کی حیثیت سے آتی، خریدی یا چرا لی گئی عورت نہیں۔ نمبر 2، اس کے ساتھ تعلق صرف مالک کا حق ہے، کسی اور کا نہیں۔ نمبر 3، اس پر ظلم، زبردستی یا بدسلوکی منع ہے۔ نمبر 4، اگر اس تعلق سے اولاد پیدا ہو تو بچہ آزاد اور باپ کا وارث ہوتا اور ماں کو ام والد کا درجہ ملتا، یعنی پھر اسے بیچا یا غلام بنایا نہیں جا سکتا تھا۔ اسلام نے غلامی اور لونڈی کے تعلق کو جائز اس لیے رکھا کہ اس وقت کے عالمی قانون کے مطابق جنگی قیدیوں کے لیے ایک انسانی راستہ ہو، ان عورتوں کو بازار میں بیچنے یا ان پر ظلم کرنے سے بچایا جائے، ایسا غلامی کا دروازہ بند کیا جائے۔ اس لیے قرآن و حدیث میں بار بار غلام آزاد کرنے کی ترغیب دی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے اکثر اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کر دیا۔ آج کے زمانے میں کیونکہ اب جنگی قیدیوں کے بارے میں بین الاقوامی قوانین موجود ہیں اور غلامی کا نظام دنیا سے ختم کر دیا گیا ہے، اس لیے آج لونڈی یا غلام کا کوئی تصور باقی نہیں، لہٰذا موجودہ دور میں یہ حکم عملی طور پر ختم ہے۔ البتہ قرآن میں اس کا ذکر اس وقت کے حالات کے مطابق آیا تھا۔ اسلام میں لونڈی سے ہم بستری صرف اسی وقت جائز تھی جب وہ جنگی قیدی کی حیثیت سے آئی ہو اور مالک نے اسے نکاح میں نہ لیا ہو۔ یہ تعلق بھی حقوق، عزت اور ذمہ داری کے ساتھ تھا، نہ کہ ہوس یا ظلم کے لیے۔ اسلام کا اصل مقصد غلامی کو ختم کرنا اور انسان کو آزادی کی طرف لانا تھا۔ آج کے دور میں کیونکہ غلامی کا نظام ختم ہے، لہٰذا لونڈی سے ہم بستری کا معاملہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ دراصل لونڈی زر خرید غلام کی مؤنث ہے، یعنی فیمیل سلف کو اردو میں لونڈی کہا جاتا ہے۔ قدیم عربی اور دوسرے معاشرے میں غلام رکھنا عام بات ہوتی تھی، جسے لوگ اپنے گھروں، کاروبار اور کھیتوں کا کام کروایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو دو شکل میں غلام بنایا جاتا تھا۔ پہلی شکل یہ تھی کہ ان کو پردہ فروش کے بازار سے خریدا جاتا تھا، جیسے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی سنا ہے کہ کافروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا تھا۔ غلام بنانے کی دوسری شکل کیا ہوتی؟ غلام بنانے کی دوسری شکل وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنگ میں مال غنیمت کے ساتھ ملا کرتے تھے، جن کو قیدی بنا لیا جاتا، پھر ان قیدیوں کو آپس میں تقسیم کر لیا جاتا تھا اور ان سے کام لیا جاتا۔ ایسی جو ان میں خاتون ہوتی تھیں ان کو لونڈی کہا جاتا ہے، اور ان سے گھروں کے کام کاج لیے جاتے تھے، یعنی ان کو گھروں کے کام کرنے پر مامور کر دیا جاتا تھا۔ تیسری شکل کیا ہوتی ہے؟ تیسری شکل یہ ہوتی ہے کہ امیر لوگ کسی کو تحفے بھی دیتے، ان میں سے قیمتی کوئی تحفہ جو ہوتا ہے وہ خوبصورت یا طاقتور اور غلام یا لونڈی ہوتا ہے۔ بے شمار احادیث میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک لونڈی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر آزاد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ان کی طرف آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اپنی لونڈی آزاد کر دی ہے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ لونڈی تو نے اپنے ننیال والوں کو یعنی اپنی خالہ ماموں کو تحفہ دی ہوتی تو تم کو زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ یعنی لونڈی کو آزاد کرنے کے کام کو اس دور میں بڑا اجر و ثواب مانا جاتا تھا، اور یقیناً بہت بڑا اجر ہے اور بہترین صدقہ ہے۔ لونڈی کسے کہتے ہیں یہ تو سمجھ میں آ گیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لونڈی سے ہم بستری کرنے کو کیوں جائز کہا گیا۔ دیکھیں، شریعت میں اپنی لونڈی یعنی اس کی اپنی مکمل ملکیت ہے، جیسے کہ زر خریدو یا تحفتاً کسی سے ملی ہو، وہ اب اس کی ملکیت ہے۔ شریعت نے اس کے ساتھ ہم بستری کی اجازت دی ہے، لیکن بہت سخت اصول ہے، بہت سی پابندیوں پر عمل کرنا پڑے گا، بہت سی پابندیوں کی پاسداری کرنی پڑے گی۔ اس بات پر بہت زیادہ بحث کرتے ہیں کہ نکاح کے بغیر یا شادی کے بغیر کیسے کر سکتے ہیں، یہ تو گناہ ہے، یہ تو فلاں ہے، جبکہ اس میں کیا حکمت ہوگی یہ معلوم کرنا کوئی نہیں چاہتا۔ جبکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مردوں پر کہ اپنی بیوی اور لونڈیوں سے ہم بستری کرنے میں کوئی ملامت نہیں ہے، یہ اس لیے جائز ہے۔ اب بتاتے ہیں کہ جب ایک معاشرے میں غلام اور لونڈی لائی جائے اور ان کی جنسی تسکین نہ ہو پائے تو معاشرے میں بے راہ روی بڑھے گی یا پھر کم ہوگی۔ اس طرح مالک اپنے غلام عورتوں سے ہم بستری کر لیتا ہے، لیکن بہت زبردست اصول ہے جن پر عمل کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس روایت کو اسلام نے ختم کرنا تھا
اور انسان کو غلامی سے نجات دلانی تھی۔ اس میں حکمت کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم فرماتے کہ لونڈی آزاد ہے اور غلامی کا دور ختم ہوا تو ہر گھر لونڈی آزاد ہوتی، لہٰذا اب ان کو حفاظت تو نہ ملتی۔ ظاہر بات ہے کہ ان کو غلام نہیں سنبھال سکتے تھے، کیونکہ وہ خود صرف دو وقت کے کھانے پر اپنی ملکیت کھو چکے تھے، اور وہ لوگ لونڈی کی کیسے حفاظت کر پاتے؟ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ اس صورت میں معاشرے میں برائی اور فحاشی عام ہوتی جاتی، جبکہ مقصد کیا تھا؟ غلامی کو ختم کرنا، معاشرے کو خراب کرنا نہیں۔ یعنی غلامی کو ختم کرنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی حکمت سے اس نظام کو ختم کیا، اس سسٹم کو ختم کیا کہ لوگ نکاح کی بات کرتے ہیں کہ نکاح تو نہیں کیا تو یہ کیسے جائز ہوگا؟ نکاح بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لونڈی کو نکاح کے بغیر جائز قرار دیا ہوتا تو اس طرح اگر مالک اپنی لونڈی سے ہم بستری کر لیں تو یہ بات اس پر لازم ہوگی کہ اب وہ اس کو بیچ نہیں سکتا، یعنی کہیں اور فروخت نہیں کر سکتا، چاہے اسے کتنی ہی قیمت کیوں نہ ادا کی جائے، اور اس سے پیدا ہونے والے بچے آپ کے بچے کہلائیں گے، غلام کے بچے نہیں، اور آپ کی جائیداد میں برابر کے حقدار ہوں گے۔ لہٰذا اب غلامی ختم ہوگی اور وہ لونڈی آپ کی بیوی بن جائے گی، تو مالکان کو اپنے لونڈیوں سے ہم بستری کرنے کی اجازت بھی دی، جس سے وہ ایک غلام سے گھر کی مالکہ بن گئی۔ دیکھیں کتنی حکمت ہے اس بات میں کہ غلام سے وہ گھر کی مالکہ بن گئی، اور ان سے پیدا ہونے والے بچہ بالکل ہی ویسا پہچانا جائے گا، یعنی فلاں شخص کا بیٹا یا فلاں شخص کی بیٹی ہے، تو ان غلاموں کی اولادوں کے سر پر بھی غلامی کا داغ دھبے دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام ایک سچا دین ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہے کہ اس دور کے بعد کوئی لونڈی یا غلام اسلامی دنیا میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس کا نام ہی ختم ہو گیا، اور آج اس کے بارے میں سوال کرتے ہیں اور معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ غلامی اب تاریخ بن چکی ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کیا لونڈی آج بھی رکھی جا سکتی ہے؟ کیا گھر میں کام کرنے والی بھی لونڈی ہے؟ کیا اس سے ہم بستری کرنا جائز ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو لونڈی زر خرید ہوتی ہے، تنخواہ دار نہیں، سیلری والی نہیں۔ جو ہمارے گھر میں کام والے ہوتی ہے ان کو ہم لونڈی کے دائرۂ کار میں شامل نہیں کر سکتے، لہٰذا نوکرانی سے ہم بستری کرنا زنا میں شامل ہوگا۔ تو آج کل کے دور میں لونڈی کا تصور اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ زر خرید عورت خریدنا ہی ناممکن ہے جس کو غلامی میں رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر آپ کو زر خرید مل بھی جاتی ہے تو اس سے نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہے؟ اگر آپ لونڈی کو بیوی کی طرح استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بچوں کو پورا حق بھی دینے پر راضی ہیں تو اس کے ساتھ نکاح کے 2 بول پڑھوانے میں کیا حرج ہے؟ کیونکہ غلامی کا دور تو ختم کیا جا چکا ہے، اب غلامی کا دور دوبارہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ اسلام نے کبھی بھی زنا کو جائز نہیں قرار دیا، نہ آزاد عورت کے ساتھ نہ لونڈی کے ساتھ۔ آئیے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، لونڈی کیا تھی؟ قدیم زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو دشمن ملک کے قیدیوں میں سے عورتوں کو قیدی یعنی لونڈی بنا لیا جاتا تھا۔ اسلام سے پہلے قومیں ان کے ساتھ ظلم کرتی، انہیں بیچتی، باندھ کر رکھتی اور ان کی عزت پامال کرتی۔ اسلام آیا تو اس نے ان کے حقوق مقرر کیے، انہیں مارنے یا ذلیل کرنے سے منع کیا، ان کے ساتھ نکاح یا مالک کے تعلقات کے ذریعے ہی صحبت کی اجازت دی، ان کی اولاد کو آزاد قرار دیا اور ان کے آزاد ہونے کو نیکی قرار دیا۔ جیسے غلام آزاد کرنا صدقہ کا عمل ہے۔ کیا لونڈی سے تعلق زنا ہے؟ نہیں، لونڈی سے تعلق صرف اس کے مالک کے لیے جائز تھا، اور وہ بھی نکاح کے قائم مقام شرعی تعلق کے طور پر، یعنی وہ عورت اس مرد کے لیے محسنہ یعنی حلال تھی۔ قرآن میں اس کا ذکر آتا ہے، والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ ترجمہ، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا ان کے جن کے وہ مالک ہیں۔ یہ زنا نہیں تھا بلکہ شرعی اجازت والا رشتہ تھا، اور اس تعلق سے پیدا ہونے والے بچہ آزاد سمجھا جاتا تھا۔ نمبر 3، آج کے دور میں لونڈیاں کہاں ہیں؟ آج کے زمانے میں لونڈیاں یا غلامی کا نظام ختم ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں بشمول تمام اسلامی ممالک غلامی غیر قانونی ہے، چنانچہ اب کوئی عورت لونڈی نہیں کہلا سکتی، اور کسی عورت سے تعلق صرف نکاح کے ذریعے ہی جائز ہے۔
آج کے زمانے میں لونڈیوں کے ساتھ تعلق رکھنا یا ان کے نام پر زنا کو جائز سمجھنا صریح گمراہی اور حرام عمل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔